आज 21 शबान मंगल का दिन ये कोई आम दिन नहीं। जो बंदा आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है उसकी तकदीर का रुख बदलना शुरू हो जाता है। वो दिन जो बरसों से बोझ बने हुए थे पलटने लगते हैं। जिंदगी की बंद गलियों में उम्मीद की रोशनी उतर आती है और मायूसी के बाद बहारें लौटने लगती हैं। जिन नसीबों पर गिर्द जम चुकी थी वो फिर से चमक उठते हैं और अब अपने करम से वो दरवाजे खोल देता है जिनके बंद होने का ख्याल भी दिल तोड़ देता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 शबान मंगल का दिन ये कोई आम दिन नहीं। ये वो घड़ियां हैं जिनमें आसमान के दरवाजे खामोशी से खुलते हैं और रहमतें ज़मीन की तरफ झुक कर नाजिल होती हैं। शबान वो मुकद्दस महीना है जो रमज़ान की दहलीज है। वो महीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इबादत फरमाया करते थे। वो महीना जिसमें आमाल उठाए जाते हैं, दिलों को पाक करने का मौका दिया जाता है और किस्मतों के फैसले लिखे जाते हैं। और जब इसी शबान में मंगल का दिन आ जाए तो ये दिन और भी ख़ास हो जाता है, क्योंकि मंगल का दिन अल्लाह की कुदरत, उसकी पकड़ और उसके फैसलों की याद दहानी है। ये वो दिन है जो इंसान को झंझोड़ता है कि अब भी ना मांगा तो फिर कब मांगोगे, अब भी ना पलटे तो फिर कब पलटोगे। आज की शबान मंगल के दिन मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा ख़ास मुजर्रब और अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो बंदा 20 से बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पूरे साल के दिन बदल देते हैं। बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया जाता है। उजड़े नसीबों में दोबारा बहार आ जाती है। रिज़्क़ की तंग गलियां कुशादा हो जाती हैं और वो दरवाजे खुल जाते हैं जिन पर बरसों से दस्तक दे दे कर हाथ थक चुके होते हैं। आज का दिन बड़ा बाबर का दिन है, कबूलियत से भरपूर है। आज की हर घड़ी हर लम्हा दुआ की कबूलियत का पैगाम लेकर आया है। आज अगर आप रिज्क मांगेंगे तो रिज्क मिलेगा, अगर दौलत मांगेंगे तो दौलत मिलेगी। अगर कारोबार में तरक्की, इज्जत, सुकून, औलाद, शिफा या किसी भी दुनियावी या उखरवी हाजत की नीयत करेंगे तो रब्बे करीम खाली हाथ नहीं लुटाएगा, क्योंकि शबान वो महीना है जिसमें अल्लाह बंदे को रमज़ान के लिए तैयार करता है, उसके दामन को भरने के बहाने तलाश करता है। और मंगल का दिन इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह जब चाहे तो पल में हालात बदल देता है। आज दिन और रात दोनों आपके पास हैं, न वक़्त की कैद है न जगह की पाबंदी। बशर्त एक है कि ये वजीफ़ा यकीन कामिल, दिल की हाज़री और आज़ी के साथ पढ़ा जाए। शबान तेज़ी से गुजर रहा है, देखते ही देखते इसके दिन कम होते जा रहे हैं और हम नहीं जानते कि अगला शबान हमारी ज़िंदगी में आएगा या नहीं। इसलिए आज मांग लो, आज खाली झोलियाँ भरवा लो, आज खाली दिल आबाद करवा लो, क्योंकि आज की दुआ रद्द नहीं होती बल्कि 70 गुना बढ़ा कर अता की जाती है। आज अगर एक मांगोगे तो मेरा रब 70 अता करेगा। ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो रिज़्क़ की तंगी, कारोबारी रुकावटों, कर्ज, परेशानियों और नाकामियों में घिरे हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनके मामला संवर जाए, उनकी सेल्स बढ़ जाए, उनके घरों में बरकत आ जाए, उनके रिज़्क़ के ज़राए हलाल और वसी हो जाएं, वो आज इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़े, क्योंकि ये अमल इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा खुलूस से सिर्फ एक बार भी पढ़ ले तो पूरे साल की बरकतें, कामयाबियां और आसानियां एक दिन के अमल से नसीब हो जाती हैं। ये महीना रब का महीना है। ये वो वक़्त है जब बंदा अगर सजदे में गिरकर मांग ले तो रब उसे उठने से पहले नवाज देता है। अगर आज हमने दुनिया के कामों में खुद को मसरूफ़ रखा, अगर आज भी हमने ये कहकर टाल दिया कि बाद में पढ़ लेंगे, तो याद रखो ये बाद में कभी नहीं आता, फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। आज मैं अपनी तमाम माँओं, बहनों और बेटियों से दिल की गहराई से गुजारिश करता हूँ कि इस दिन को मामूली मत समझना। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को मुसल्ले पर बिठा कर कहता कि ये शबान का महीना है, ये मंगल का दिन है, ये कबूलियत की घड़ियां हैं, ये रब के करीब होने का वक़्त है। चंद मिनट निकाल लो, रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि यही चंद मिनट तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वजीफ़ा ना मुश्किल है ना वक़्त तलब, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि ये रिज़्क में वुसअत, दिल में सुकून, मामलात में आसानी और ज़िंदगी में बरकत ले आता है। रजब गुजर गया, शबान गुजरने को है और रमज़ान दरवाजे पर खड़ा है। अगर अब भी नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? अगर अब भी रब से नहीं मांगोगे तो फिर कब मांगोगे? अल्लाह पाक बार बार मौक़े देता है, कभी जुम्मा, कभी जुमेरात, कभी शब बारात, कभी लैलतुल क़द्र, और आज ये की शबान मंगल का दिन। कब तक लोगों के दरवाज़ों पर जाते रहोगे? कब तक जाली सहारों के पीछे भागते रहोगे? जो खुद कुछ नहीं दे सकते वो तुम्हें क्या देंगे? आज रब के दर पर आ जाओ, क्योंकि आज रहमतें बारिश की तरह बरस रही हैं। आज लेने का दिन है, आज मांगने का दिन है,
آج رب کو راضی کرنے کا دن ہے، بس اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر غیب سے ایسی عطائیں ملیں گی کہ خود حیران رہ جاؤ گے۔ کیونکہ جب بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہوں یا جاپان مسقط ہو یا دنیا کا کوئی اور خطہ، جیسے ہی آپ کے ملک میں 21 شعبان اور دن منگل کا آ جائے تو یاد رکھیے یہ دن عام نہیں رہتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں شعبان کی رحمتیں اور منگل کے دن کی سنجیدگی ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، اعمال کو اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اسی شعبان میں جب منگل آتا ہے تو یہ دن انسان کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی مانگ لو، اب بھی لوٹ آؤ۔ اس لیے آج 21 شعبان منگل کے دن اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے ابھی پڑھ لے، چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے نماز ظہر کے بعد، چاہے نماز عصر اور مغرب کے درمیان۔ اور یاد رکھیے عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی خوشبو اپنے اندر سموئے ہوتی ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو یہی سب سے بہترین وقت ہے، یہی سب سے زیادہ اثر والا لمحہ ہے۔ ویسے مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہوں تو وہیں پڑھ لے، دفتر میں ہوں تو وہیں پڑھ لے، کاروبار میں ہوں، سفر میں ہوں، چلتے پھرتے ہوں، بس آج 21 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ کسی حال میں نہ چھوڑے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 شعبان منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی جیسے بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کے شور سے نکال کر رب کے سامنے حاضر کریں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے اگر ممکن ہو تو یہی درود پڑھیں۔ آئیے ایک بار دل سے توجہ سے یقین کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی بغیر وقفہ کیے فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر دل کی حاجت جدا ہے اور ہر آنکھ کا خواب مختلف ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کی طلب رکھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی تڑپ دل میں لیے بیٹھا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، کوئی کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کی خواہش من پسند شادی ہے، کسی کا خواب من پسند نوکری ہے، کوئی کرائے کے مکان میں عمر گزار رہا ہے اور اپنے ذاتی گھر کی حسرت لیے سوتا ہے، کوئی بسوں میں دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے اور ایک باعزت سواری چاہتا ہے، کوئی حج اور عمرے کی سعادت کا طلبگار ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے والدین اللہ کے گھر کی حاضری دیں۔ اس لیے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کے دل کی سب سے گہری آرزو ہے، اسے اسی لمحے اپنے دل میں بٹھا لے، پھر فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ٹوٹ جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، راستے صاف ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب آنکھیں بند کر لیں، دنیا کے خیالات کو ایک طرف رکھ دیں، پوری توجہ، پورے یقین اور پورے دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کو پکاریں، کیونکہ اسی لمحے بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کیفیت میں اسی توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔
اور یہ کوئی عام نام نہیں بلکہ وہ نام ہیں جن کے ساتھ غیب کے دروازے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ نام یا باسطو یا رزاقو ہیں۔ جب کوئی بندہ انہیں یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کھول دیتے ہیں۔ اس پر جو بھی نظر بد ہو، جادو کے اثرات ہوں، جنات یا کسی قسم کی بندش ہو، وہ سب جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ یا باسطو میرے رب کا وہ عظیم نام ہے کہ جب کوئی بندہ اسے پکارتا ہے تو تنگی کشادگی میں بدلنے لگتی ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں اور وہ خزانے عطا ہوتے ہیں جن کا بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر رزق صرف نظر آنے والے اسباب سے نہیں بلکہ غیب سے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اگر آج آپ بھی 21 شعبان منگل کے دن ان دونوں ناموں کو ملا کر بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لیے راستے کیسے بننا شروع ہوتے ہیں، رکی ہوئی فائلیں چل پڑتی ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے ذرا دل لگا کر سن لیں۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار، یا باسطو یا رزاقو دو بار، یا باسطو یا رزاقو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اور یاد رکھیے 11 بار پڑھتے دوران رب کی غیبی مدد آپ خود اترتی ہوئی محسوس کریں گے۔ ایسے اسباب بنیں گے کہ جن کی کوئی ظاہری وجہ نظر نہیں آئے گی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کے کام سنوارنے لگیں گے، بگڑے معاملات درست ہونے لگیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور جو بھی شخص، جو بھی طاقت، جو بھی چیز آپ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہے، چاہے وہ دشمن ہو، حسد ہو یا کسی کی بری نظر، اللہ پاک اسے خود ہٹا دے گا۔ یہاں تک کہ وہ رکاوٹیں جو آپ کو ناممکن لگتی تھیں وہ بھی اللہ کے حکم سے مٹی بن جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا باسطو یا رزاقو 11 بار پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک نام یا رحمانو ہے۔ یہ میرے رب کا وہ صفاتی نام ہے جس میں سراسر رحمت، شفقت، نرمی اور عطا ہی عطا ہے۔ جب بندہ یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی انسان، کسی وسیلے، کسی دروازے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ پھر اس کے بگڑے کام خود بخود سنورنے لگتے ہیں، اس کی زندگی میں وہ آسانیاں آتی ہیں جن کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ آج بالخصوص آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ یہ وظیفہ اپنے مقصد کی نیت کے بغیر ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ جب تک نیت واضح نہ ہو، دل حاضر نہ ہو تو فائدہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی آرزو کو دل میں تازہ کرے، پھر یا رحمانو پڑھنا شروع کرے، اور جیسے ہی یہ نام زبان سے نکلے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ غیب سے راستے ہموار ہونا شروع ہو گئے ہیں، دل پر بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے، اور اللہ کی رحمت آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ اپنے غوش میں لے رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور عظیم صفاتی نام پڑھنا ہے، اور وہ یا غنیو ہے۔ یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو بندے کو صرف مالدار نہیں بناتی بلکہ دل کا سخی بنا دیتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اس دنیا میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی دیکھے ہیں ایسے بے شمار امیر و کبیر لوگ جو روزانہ کروڑوں کماتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، کیونکہ یاد رکھیے خرچ کرنے کی توفیق دولت سے نہیں رب کے انتخاب سے ملتی ہے۔ یہ توفیق صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ اور نوازنا چاہتا ہے، یا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور اس کی مدد کا سچا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسی بندے کو چن لیتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ 1000 کماتا ہے اور اسی میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 کے بدلے 100 عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل رب کی طرف سے امانت اور توفیق ہوتی ہے، اور جو لوگ اس توفیق میں بخل نہیں کرتے وہ رب کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا،
قبول وہی مال ہوتا ہے جو محنت حلال کمائی اور خلوص کے ساتھ کمایا گیا ہو۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں کہ یا غنیو کیسے پڑھنا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا غنیو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دل جھکا ہوا ہے، اور رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما رہا ہے۔ دل میں یہ یقین بٹھا لے کہ دینے والا کوئی انسان نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، صرف اللہ ہے، اور خدارا ان قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ ایسے لمحے بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیو پڑھنے کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کے پورے وظیفے کا سب سے خاص، سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ مستند عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ والوں نے آزما کر بتایا ہے، جس کے اثرات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جسے اہل علم دولت والی سورت کہتے ہیں، جسے رزق کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز مانا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے عظیم ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ جو بندہ اسے یقین، توجہ اور دل کی گہرائی سے پڑھ لے، وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام اپنے رب سے کروا لیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ اس سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ سورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل ترین وقت آیا، جب دشمن خوشیاں منا رہے تھے، جب راستے بند نظر آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسی سورت کے ذریعے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ اسی طرح جب آپ کی زندگی میں مشکل وقت آ جائے، جب رزق کی تنگی دل کو توڑنے لگے، جب اپنے اور پرائے سب ساتھ چھوڑ جائیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو گھر کی کسی خاموش کونے میں مصلے پر بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرے رب نے چاہا تو مصلہ چھوڑنے سے پہلے پہلے تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، بند دروازے کھل جائیں گے، دل کو سکون مل جائے گا، اور وہ رزق ملے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کوثر عطا کرنے والا رب جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے لیے پورے عمل کو صحیح ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا باسطو یا رزاقو، دوسرے نمبر پر 21 بار یا رحمانو، تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیو، چوتھے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر۔ اس کے بعد جب آپ یہ 4 اعمال مکمل کر لیں تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، لیکن اس بار درود پاک کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ جیسے ہی احساس ہو کہ رب کریم نے آپ کی سچی توبہ قبول کر لی ہے، تب آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں رب سے مانگیں، دل کی گہرائی کے ساتھ عرض کریں، کیونکہ میرا رب صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھ بلند کریں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اس لیے ان گھڑیوں کی قدر کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں تو جلد خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق میں وسعت، خوشحالی، رحمت اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اسے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔